सेनेट में इतने बड़े बड़े वो सौदे हो रहे हैं और वो लोगों को पकड़ रहे हैं और असम्बलियों को मेंबरान को पकड़ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की वो बोलियां लग रही है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 2 साल हो गए, 1 रुपया ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और महंगाई डबल से ट्रिपल हो रही है, 200% से ज़्यादा ऊपर चली गई है। ये अपने जो बात करते हैं वो खुद इनसे यू टर्न लेते हैं। हम जब पिछले साल आए थे किस तारीख को आए थे 6 अक्टूबर को, तो इन्होंने हमें हुकूमती पेड पर लिख कर दिया था कि अगले साल जनवरी से आपका ये जो जितना भी आपके डिमांड है ना ये सब पूरे होंगे। उसमें अली मोहम्मद खान थे और ये शिबली परास थे और परवेज़ खटक थे, कासिम सूरी थे। इन्होंने हुकूमती पेड पर लिख कर दिया था। गुजारे करते हैं पेट पर बीच गुजारे करी, हम भूख मर जाए। जी, ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद की डी चौक रेड जोन आसपास कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के डिप्लोमेटिक जो एम्बेसी रोड है सरीना होटल के पास, और पूरा इस्लामाबाद आज तकरीबन मफलूज रहा क्योंकि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस यानी पूरे मुल्क से सरकारी मुलाजमीन ने आज इस्लामाबाद में एहतजाज किया। और उसकी वजह ये थी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। मामलात जो है वो तकरीबन सुलझ ही चुके थे, मगर आपको पता है कि कोई भी हुकूमत जो है उस वक्त तक चैन उसे नहीं आता जब तक वो इस तरह का बदतरीन सलूक ना कर ले मुजाहिरीन के साथ। और हर सांस क्योंकि बहू रही होती है, यानी जब अपोजिशन में होती हैं जमातें तो प्रोटेस्ट सबका राइट होता है, मगर जब आप हुकूमत में आते हैं तो ज़ाहिर है फिर किसी को एहतजाज अच्छा नहीं लगता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी आज यही किया। आज क्या बल्कि आज धरना होना था। कहा यह गया कि बातचीत हो गई है, मगर कल रात को इस्लामाबाद में जो चीदा अरकान हैं जो रहनुमा थे इस अगीगा नामी ग्रैंड अलायंस के, उसमें रहमान बाजवा साहब जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं उन समेत 7 लोगों को उठा लिया गया। और उसके बाद ये मजमा ज़ाहिर एहतजाज के लिए आया तो पुलिस ने उन पर बदतरीन शेलिंग की। बदतरीन का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, अगर वो ज़रा दोबारा हम वो फुटेज दिखाएं वो जो ऊपर से ली गई है और नीचे एक लगता है समुंदर है टीयर गैस का। जब मैंने पहले देखी ये विजुअल्स, ये अगर फुल स्क्रीन पर ले आए प्लीज़, ये जब मैंने पहले लिए विजुअल्स तो ये लगता नहीं है जैसे कि नारायण वैली में फॉग आ जाता है या फेरी मेडोज में फॉग आ जाता है, इतना खूबसूरत लगता है। फिर आप रियलाइज करते हैं कि ये है टीयर गैस और ये टीयर गैस किस पे इस्तेमाल किया जा रहा है? गवर्नमेंट वर्कर्स पर। लेकिन कोई बात नहीं, आई मीन किसने इन्हें कहा था कि पीटीवी की बिल्डिंग पर हमला करो, राइट? वो तो कुछ लोगों का हक है, कुछ लोग इम्यून होते हैं इन चीज़ों से, इनका हक नहीं है। मैं इन केस के कोई सीरियसली ले ले, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने पीटीवी अच्छा सॉरी। इसके साथ साथ पिछले साल आपको याद होगा कि जब मेरा ख्याल है कि हेल्थ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, सर्दियों में उन पर वाटर कैनन भी स्प्रे हुई थी। हाल में ही जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की थी वो भी मामला कोई मसला नहीं था, आप आराम से उसको हल कर सकते थे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक्शन लेना है और आपने उनके घरों पर छापे मारने हैं। यहाँ पर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं बस 2 लोगों के नाम का इजाफा करना चाह रहा हूँ जो आपको पता है नेशनल सेविंग सेंटर वाले भी इसमें शामिल हैं। उनकी भी कंप्लेंट है कि उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे मुबीन शेख साहब, उनको उठा लिया गया और जो सेक्रेटरी जनरल के जो यूनियन के हैं शायद नदीम सतार साहब, उनको भी उठाया गया। उठाने का मकसद क्या होता है कि सर अगर लीडर नहीं होंगे तो मुजाहिरा कैसे होगा? लेकिन मुझे एक बात बताई जाए, ये जो वज़रा कल से कह रहे थे कि जी आप मुजाहिरा आपका जो हक है, लेकिन अगर आपने कानून हाथ में लिया, एक क्लिप है मैं सुना दूं एक दफा इससे पहले कि आप बात करें। शेख रशीद साहब का ही है वो सुन लेते हैं वो, लेकिन वो मैं कोई और बात कर रहा हूं, उसकी बात सुना दीजिएगा कि जी आप जमहूरी है फ़ज़ा, उसमें आप मुजाहिरा करें लेकिन कानून आप हाथ में नहीं लेंगे वरना ज़ाहिर कार्रवाई करनी पड़ेगी स्टेट को। अच्छा, कानून हाथ में लेने से पहले जब आप इनकी जो प्रोटेस्टर्स की क़यादत को रातों रात उठा लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? मसलन आप उन्हें मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा सर, तुसी ज़रा एक्टिव हो जाओ, असी तुहाडे बदियां नूं भी चुक वक्त डालो वक्त। अच्छा, अगर वो यहाँ इस वक्त जो आप फुटेज जो दिखा रहे हैं टीयर गैस के, अगर उस वक्त ये क़यादत को गिरफ्तार करते तो बात समझ में आ सकती थी कि साहब इन्होंने बदतमीजी की होगी।
راتوں رات اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ جمہوری حق ہے، دوسری طرف یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، یا آپ خود محنت کر رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں۔ اچھا صرف یہ بات بھی نہیں ہوئی، میں اگر آپ کو کلپ سنا دوں، ایک دو اور باتیں بھی کی تھی شیخ رشید صاحب نے اس پر جب گفتگو کی تھی، سن لیجیے جی۔ ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں، سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ سرکاری قانون کے دائرے کون سی سیاسی پارٹی ہے جو اس میں شامل ہوئی ہے؟ یار میں یہ بات بتائے کوئی۔ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم تو اون گول کرنے کی اگر اس ذرا سی بھی وہ ان کو ہوتی، جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا حیدرآباد میں، تو وہ سارے 150-200 ٹویٹیں آئی ہیں سر، مطلب ٹویٹیں تو چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں، عام آدمی کے مسائل تو ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال حکومت جو ہے جس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا، 500 کے قریب جو ملازمین تھے وہ محبوس ہو کر رہ گئے سیکریٹریٹ میں، آل پاکستان ٹیچرز ایسوسی ایشن بھی شامل جی، ہیلتھ ورکرز بھی تھے، ٹیچرز ایسوسی ایشن بھی تھی، سارے گورنمنٹ امپلائیز تھے۔ ہمیں ابھی لیٹسٹ پہلے لے لیتے ہیں، اظہر عباسی صاحب ہیں، چیئرمین ہیں آل پاکستان، یہ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے۔ اظہر صاحب بتائیے کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں قابل احترام ہیں، جو بھی حکومت وقت ہوگی ہم نے آئینی اور جمہوری حق جو ہے ہمارا وہ ہم نے لینا ہے اور اسی گورنمنٹ سے لینا ہے، تو نہ کہ ہم کسی ایوان میں جا کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ ہم تمام پارٹیوں کا احترام کرتے ہیں اور موجودہ حکومت وقت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا کوشش کی ان کے ساتھ، 6 اکتوبر سے لے کر پہلا ہمارا احتجاج 6 اکتوبر کو ہوا، دوسرا 14 اکتوبر کو ہوا، اور وہاں سے سٹارٹ ہوا ہمارا، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور ہم نے گریڈ 1 سے لے کے 22 تک کی بات کی کہ جو ہماری ڈسکریمنیشن ہے پیڈ الاؤنسز کی، اور دیگر جو ہمارے پیڈ یہ ٹائم اسکیل پروموشن تھی، اپ گریڈیشن تھی، یہ 3-4 ہمارے، اور فوری ریلیف تھا جو اس وقت جو مہنگائی کے تناسب سے، اس میں ہم نے بات کی، ہم نے ان کو لکھ کے بھی دیا، لیکن بارہا میٹنگ کے باوجود ہمیں آخر پہ جا کر یہ سینئر وزیر ہیں ہمارے، جو پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب اور علی محمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے۔ 8 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ کل شام کو 6 بجے انشاءاللہ ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے، لیکن نوٹیفیکیشن والے دن ہم نے کہا آپ نوٹیفیکیشن دے دیں، ہم پورے پاکستان کو کال جو ہے وہ واپس لے لیں گے، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے اگر کوئی لوگ آ بھی گئے تو جہاں پر آ کر آپ کی حکومت کی زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے اور شکرانے کے نوافل ادا کر کے آپ کے حق میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن وہاں پر آ کر صاحب نے اور صاحب نے کہا کہ وہ تو ایک حفیظ شیخ صاحب نہیں مان رہے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو وہ نہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کس سے جا کے مانگیں گے؟ ہم نے تو حکومت سے ہی مانگنا ہے یہ، اور کسی سیاسی پارٹی کو۔ اچھا یہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، لیکن حفیظ شیخ نہیں مان رہے، لیکن آج ہی یہ وزراء جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، مثلا پرویز خٹک صاحب، اور ان کے ساتھ شیخ رشید بھی تھے وزیر داخلہ، اور ان کے ساتھ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان بھی تھے، تو شام کو جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے، پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نے 24% کی پیشکش کی، لیکن یہ لوگوں کا مطالبہ ہے 40%۔ ملکی معیشت کی حالت آپ کو پتہ ہے، ہم 40% نہیں کر سکتے، ہاں 24% کر سکتے ہیں۔ ان کے برابر بیٹھے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اگر یہ 25% پہ مان جائیں گریڈ 16 سے 22 کے لیے، تو میں منڈے کو کیبنٹ سے جو ہے اپروو کرا کے دیتا ہوں۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ حکومت ملازمین کو 4 ماہ کی انٹرم ریلیف دینے کو تیار ہے۔ تو شام کو تو یہ باتیں کر رہے تھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ نہیں مان رہا، یہ کیا چکر ہے؟
سر بات یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خط جو ہے یہ ہم تقریباً اکتوبر سے لے کے ابھی تک سن رہے ہیں کہ آج ہو جائے گا، آج دے دیں گے۔ 40% انہوں نے ایڈاک ریلیف ہمارے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں طے ہوا تھا کہ ہم 100% مانگ رہے تھے کہ جو ڈپرائیوڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ڈپرائیوڈ ملازمین ہیں، ان کو ملنا چاہیے، جیسے کہ سپریم کورٹ، نیب، ایف آئی اے اور کیبنٹ اسمبلی اور دیگر بہت سارے ایف بی آر، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے سے 200% زیادہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایڈاک ریلیف اگر ضم کر کے آپ دیتے ہیں تو ہم وہ 40% پہ یہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ 40% ہم آپ کو دیں گے ایڈاک ریلیف ضم کر کے۔ تو آج جب یہ بات کر رہے ہیں کہ 24% اور 25% کی، تو یہ صرف اور صرف نہ ایڈاک ریلیف ضم کر رہے ہیں اور یہ اس 40% سے بیک پہ آئے اور 25% پہ آگے، جبکہ پے اینڈ پینشن کمیشن جو ہے اس نے 120% اضافے کی ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اچھا میں اظہر صاحب، یہ بالکل آپ کی بات چل رہی تھی، پھر یکایک کل رات کو جو کریک ڈاؤن شروع ہوا جس میں رحمان باجوہ صاحب کو اٹھایا گیا، بنارس صاحب کو اٹھایا گیا اور دیگر آپ کے قائدین کو اٹھایا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ اچھا فرمائیے۔ ایسا ہے جی کہ دیکھیں، ہم کوئی بدماشی نہیں کر رہے، ہم کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، ہم بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے اپنا آئینی حق جو ہے ہمارا، ہم نے اگر حکومت سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ مہنگائی ہر ایک مہینے کا آپ وہ اندازہ لگا رہے کہ کس سپیڈ سے مہنگائی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ ملازمین کی تنخواہ جو بجٹ میں بڑھنی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے نہیں بڑھائی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ جس نے کبھی تنخواہ نہیں بڑھائی۔ تو آج اگر ہم وہ تفریق ختم کرنے کے لیے جو ڈسکریمنیشن ہے مختلف اداروں کے ساتھ ہماری، ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کی تنخواہ ایک، اور جہاں پہ 2 پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ 2 پاکستان نہیں، 1 پاکستان، تو 1 پاکستان میں پھر تنخواہ بھی تمام ملازمین کی ایک ہونی چاہیے۔ آج رات کو جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں 2:30 اور 3 بجے 4 بجے ہمارے لیڈران کو اٹھایا گیا، امان اللہ خان صاحب کو رات 2:30 بجے اٹھایا گیا، رحمان باجوہ صاحب کو اٹھایا گیا اور دیگر ہمارے بہت سے قائدین کو اٹھایا گیا، تو یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ اور یہ اس دھرنے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آواز دینے والی بات تھی، اور یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پھر تو ایک پتہ بھی نہیں توڑا۔ ٹھیک ہے اظہر صاحب، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اب جو آپ کے مذاکرات وقت جاری ہیں حکومت کے ساتھ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آج اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین پر بدترین پولیس نے شیلنگ کی اور کافی لوگ بے ہوش بھی ہوئے، بہت سو کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اظہر عباسی ہیں، چیئرمین ہیں اگیگا کے۔ اظہر، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ جو ہے مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس اپنی کسٹڈی میں آپ کے قائدین کو بھی لے کے آئی ہے۔ اور ابھی جو مذاکرات کے لیے رحمان باجوہ صاحب کو لایا گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں لایا گیا ہے، اور ابھی مذاکرات کرنے سے پہلے رحمان باجوہ صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین گرفتار ہوئے ہیں، قائدین گرفتار ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے۔ تو ابھی یہ صورتحال چل رہی ہے، چونکہ رحمان باجوہ صاحب کو بھی ابھی پولیس کسٹڈی میں لایا گیا ہے، تو اس لیے اظہار صاحب اب حکومت کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ مطلب بلایا کس لیے ہے انہوں نے؟ سر حکومت تو مذاکرات کے لیے انہوں نے بلایا ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے آ جائیں، تو جب اب ٹیبل پہ بیٹھ کے جب بات شروع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ 24% والی بات کرتے ہیں یا ہمارے جو
ہمارے ساتھ ایگری کر کے 40% سے 24% پہ آ گئے ہیں. ظاہر ہے وہ تو کون سی بات کریں گے. یہ تو ابھی جب مذاکرات شروع ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو جب تک ہمارے ملازمین کو رہا نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. اچھا اظہار عباسی صاحب، پرویز خٹک نے آج یہ بھی کہا کہ ہم فیڈرل جو ملازمین ہیں ان کی بات تو ظاہر ہے کہہ سن سکتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت جو ٹیچرز ہیں یا باقی جو صوبائی ملازمین ہیں وہ کیوں آ گئے اسلام آباد؟ ان کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے اپنے صوبوں میں کریں. سر ایسا ہے کہ بہت سارے فیڈرل کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ فیڈرل منسٹری کے انڈر جو آتے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں، تو اس لیے ان کو بھی آنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو پروونس ہیں وہاں پہ انسٹرکشن اپنی جاری کر دیں کہ یہ ان کے مطالبات تھے اور یہ ان کے مطالبات جو ہیں یہ ہم بھی مان رہے ہیں اور آپ بھی ان کی بات جو ہے وہ سنیں پروونس لیول پہ. ٹھیک ہے، تمام سی ایم کو وہ ڈائریکشن جاری کر دیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے اظہار صاحب، تو آپ کا دھرنا جو ہے کل بھی جاری رہے گا انشاءاللہ؟ اگر ہمارے مطالبات نہ پورے کیے گئے، ہمارے ملازمین کو رہا نہ کیا گیا، تو پھر یہ تا دیر جاری رہے گا. ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن، یہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. تمام لوگ پوری تیاری سے آئے، کمبل بسترے اور ہر چیز لے کے آئے اور یہاں پر ہی وہ رہیں گے. آج بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ فوٹیج لے لیں، یہ ڈی چوک میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑا ہے کوئی جس طرح بھی ہے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہار صاحب، اور اپڈیٹ کے لیے کل بھی آپ بات کریں گے. دیکھیں پی ٹی آئی حکومت اس احتجاج کے حق میں ہے جو ان کے حق میں ہو. بالکل، مطلب ایک وقت تو تھا کہ لگتا تھا کہ پی پاکستان کے لیے نہیں ہے، پروٹیسٹ کے لیے ہے. ہاں، شٹ ڈاؤن ٹو ری بلڈ کراچی میں 140 دن کا دھرنا، وہاں پر اگر کوئی چھوٹا سا کچھ بھی ہو گیا ہوتا تو جتنا شور مچتا آپ کو بھی پتہ ہے. اور جو تھوڑا سا جو انفارمیشن بھی آئی تھی سر یہاں سے بلاک کریں وہاں سے بلاک کریں، ایک پورا طوفان ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ نکلتے ہیں یا اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں یا ہیلتھ ورکرز نکلتے ہیں، وہ ایس او پی مختلف ہے، کیونکہ اس وقت کا موڈ کچھ اور تھا اور اب کا موڈ کچھ اور ہے. جہاں تک یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ 40% کا وعدہ کیا گیا، اسٹیمپ نوٹ گورنمنٹ کے پیڈ پر یہ وعدہ کیا، تو یار کروڑ نوکریاں بھی تو دینی تھی نا یار. اتنی نوکریاں دینی تھی کہ لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر نوکریاں کر رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلی جو میری کاؤنٹ ہے کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت میرا خیال ہے کتنا کوئی $100 ٹریلین تک تو پہنچی ہوئی تھی نا، وہ بھی واپس آنی، وہ منہ پہ بھی مارنی کتنی چیزیں منہ پہ مارنی تھی یار. اور سوچو $100 ٹریلین تو کسی کے منہ پہ مار، تو اس کے بعد $2 بلین تو اس کی پلاسٹک سرجری میں نکل جائیں گے یار. اتنا وزن ہوتا ہے. تو اچھا اتنا پیسہ تو بہرحال ہے کہ وہ تو خیر سپریم کورٹ نے ابھی نوٹس لے لیا. یہ جو 500 ملین روپے فی کس ایم این اے کو بھی اور ایم پی اے کو بھی اور میرا خیال ہے اپنے سینیٹر بھی اس میں شامل ہوں گے، وہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ تو کورٹ بیچ میں آ گئی. ترقیاتی کام. تو یہ پیسہ کس نے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا تھا، ورلڈ بینک نے دیا تھا، کس نے دیا؟ یہ پتہ نہیں کس نے دیا تھا، لیکن یہ وہی پیسہ ہے. اگین آئی ایم سوری، مطلب ایک بروکن ریکارڈ کے لیے کی طرح یہی بات کرنی پڑتی ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے ایک زمانے میں کہ کرپشن شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، بیکاز یہ ایک پولیٹیکل برائب ہے. اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک مزدور کی جو مزدوری ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے. ریاست مدینہ کا تو ریاست مدینہ کا یہی تصور. اچھا جو فوٹیج آئی ہے خاص طور پہ جو وہ شیلنگ کی فوٹیج ہے، اس میں جو کامن چیز ہے وہ ایک کنٹینر ہے، اور کنٹینر کے پیچھے کا پاکستان جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. یہاں پہ شہر میں بات کرتے تھے نا کہ پل کے اس پار، پل کے اس پار، آپ تو کنٹینر کے اس پار. دوسرا جملہ ہے یہ تو ہو ہی سکتا ہے. مثلا میں حکومت کی یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ معیشت اس قابل نہیں ہے کہ آپ جو بھی شرائط پیش کریں ہم مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ بات مان لیتا ہوں. لیکن جو لوگ پینشنرز ہیں، مختلف جو سرکاری ادارے ہیں یا نجی ادارے ہیں یا جو لیبر لاز کے تحت یا ای او بی آئی کے تحت جو بھی صورتحال ہوئی، انہوں نے اپنی جائز کمائی سے ان کی تنخواہ بھی کٹی، ان کے آجروں نے اور سب نے ملا کے،
وہ پینشنز کے لیے دھکے کھاتے کھاتے ہمارے ہر جمعے کو 25% کالز اس کے لیے ہوتی ہیں. تو یار وہ تو آپ پہ بوجھ نہیں ہے, انہوں نے تو اس ملک کی خدمت کر دی حق حلال کے ساتھ. اب باقی جو ہے صورتحال ان کو کم از کم عزت کے کفن مل جائے, انہیں آخر میں سڑک پہ نہ آنا پڑے, جو کہ وہ آ رہے ہیں مر رہے ہیں. ان کا تو کچھ کر لو سر, چلو انہیں ٹھیک ہے انکریمنٹ مت دو, ان کو سزا تو دے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے نا. اچھا ایک اور چیز, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا یہ ترقیاتی فنڈ, اور مطلب ٹھیک ٹھاک لمبے نوٹ ہیں یار. میں اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتا ہوں اور کیا جاتا ہے کہ سر دیکھیں آپ کا سسٹم ہی یہی ہے, اگر آپ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے تو وہ اپنے ووٹرز کو خوش کیسے کریں گے, اور اگر ووٹرز خوش نہیں ہوں گے تو پھر سیاست کیسے چلے گی. ٹھیک ہے, ان کے بغیر آپ ملک چلا کے مجھے دکھا دیں. چلے صحیح بات, اور تو اس کو بھی آپ چلو پریکٹیکلی کر لو نا یار, کہ یار دیکھو یہ بھی ذرا تم بہت ہی بول رہے ہو, ملک ان کے بغیر ہی چل رہا ہے, ورنہ ایسی صورتحال نہ ہوتی. ٹھیک. دوسرا ایک فنیشنگ اس سبجیکٹ پہ, پے اینڈ پینشن کمیٹی بنی تھی گزشتہ برس اپریل میں, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز کو برابر لایا جائے جو فوج میں تنخواہ ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, ایف پی آر کے ملازمین کی ہوتی ہے, اور جائز مطالبہ ہے. مگر یہ اپریل میں بنا. نومبر میں جو اس کے سربراہ تھے, سابق سیکٹری تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک اور سربراہ بنایا گیا, اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہیں. اس پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے. بہرحال فائنلی میں صرف کہوں گا کہ شاباش کہ ایک اور سمپل مسئلے کو آپ نے عذاب بنا دیا. یہ ایک محنت سر سکل, سلوٹ ہے. اور وہ جو آپ کا آئیکونک جملہ ہے کہ توپ سے مچھر کا شکار, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چلیں وقفہ ہی لے لیتے ہیں پھر. ویلکم بیک. اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے آج دماغی عارضے میں مبتلا 2 افراد جس میں کنیزہ بی بی اور امداد علی ہیں, ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ایک نئی نظیر قائم کی ہے کہ اگر دماغی عارضے میں کوئی بھی مبتلا ہو سزائے موت کا مجرم, اس کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں تیسرے جو قیدی ہیں غلام عباس, ان کے حوالے سے جیل حکام کو کہا گیا ہے کہ ایک نئی رحم کی اپیل وہ دائر کریں. کنیزہ بی بی جو ہیں وہ 30 برس سے ڈیتھ رو پر تھیں, یعنی سزائے موت کی منتظر رہیں. ان پر قتل کا الزام ہے, اور جو مقامی عدالتوں نے, پھر ہائی کورٹ نے, پھر سپریم کورٹ نے, سب نے اس کو اپہیلڈ کیا. مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ کنیزہ بی بی کی دماغی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. یہی حال امداد علی اور غلام عباس کے بارے میں. امداد علی 18 سال سے جی, اور غلام عباس 14 سال سے موت پھانسی کے منتظر تھے. یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر جسٹس پروجیکٹ پاکستان ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے ان کے لیے کیمپین چلائی اور عدالت کو مجبور کیا سوچنے پر کہ جو عرصے میں دماغی طور پر اگر مفلوج مجرمین ہیں ان کے لیے کیا سزائے موت ٹھیک ہے. اس بارے میں بین الاقوامی سطح پر تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی نہیں دی جاتی, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی تک ایسی کوئی نظیر نہیں تھی. تو جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ڈائریکٹر اور بیرسٹر سارہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارہ, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ نے ایک بڑی سسٹینڈ کیمپین کی, تو ہم آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے کم از کم سپریم کورٹ سے ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ان جو لوگ ہیں جن کو پھانسی آج عمر قید میں تبدیل کی گئی ہے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں, کنیزہ بی بی اور امداد علی کے. تھینک یو ویری مچ. تو کنیزہ بی بی کی سٹوری آپ نے تھوڑے سے اس پہ بات کی تھی پہلے بھی. سو کنیزہ بی بی کا کیس 1989 میں ان کی ٹرائل شروع ہوئی تھی, اور اب تب سے لے کے اب تک جب وہ تقریباً 16 سالوں کی تھی, ان مرڈر کیس میں ان کو اکمپلس کے طور پہ رکھا گیا تھا اور ٹرائی کیا گیا تھا. بیسکلی تو جس طرح پنجاب میں زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں تو ہوتا تو لینڈ ڈسپیوٹ ہی ہے, جس کے اوپر
لڑائی تھی، لیکن ان کے مالک مکان جس گھر پہ وہ کام کرتی تھی، جن لینڈ لارڈ کے گھر میں وہ کام کرتی تھی، ان کی بیوی اور ان کو اکمپلس بنا کے انہوں نے کیس فائل کیا تھا. اس کے اندر جو ایلیگیشنز ہیں کہ اس کو کم عمر تھی، اس کو فورسبل کنفیشن کروایا گیا، اس کو کافی ہفتے پولیس کی حراست میں رکھا گیا، جہاں پہ اس کے اوپر کافی زیادہ جنسی تشدد بھی ہوا. اس کے بعد جب کنیزہ کی ٹرائل پروسیڈ کی گئی، پھر ہائی کورٹ کی اپیل اور سپریم کورٹ کی اپیل بھی خارج ہوگی، تو اس کنیزہ کا پہلا وارنٹ آف ایگزیکیوشن آیا تھا 2000 میں، بلیک وارنٹ اس کا نکلا تھا 2000 میں. لیکن تب تک اس کے وارنٹ آف ایگزیکیوشن کے بعد صدر پاکستان نے اس کو اسٹے آف ایگزیکیوشن دیا بیسڈ آن مینٹل النس، کیونکہ اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی تھی ان دا پنجاب انسٹیٹیوٹ اینڈ شی واز شفٹڈ ٹو دا لاہور، آئی تھنک ٹو لاہور جنرل ہاسپٹل ایٹ دیٹ ٹائم. ہم کنیزہ کے کیس کے بارے میں وی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دا کیس ان 2014 اینڈ 2015 جب پاکستان نے موریٹوریم لفٹ کیا تھا اور پھانسیاں بحال ہوئی تھی. سو کنیزہ کو آپ سوچ لیں 1989 سے لے کے 2015 تک، اب 14 سالوں 2000 سے لے کے رائٹ، بٹ 2000 سے لے کے 2015 تک شی واز ان اے مینٹل انسٹیٹیوشن. سو اب جب پھانسیاں موریٹوریم لفٹ ہوا تو پھر اس کی باری پھر سے آنے والی تھی. اینڈ اگین another interesting thing is کہ کنیزہ was Pakistan's only woman facing execution. پاکستان میں we have عورتیں ہوتی ہیں جن کو سزائے موت دی جاتی ہے، بٹ عام طور پر سپریم کورٹ تک ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بٹ کنیزہ واحد عورت تھی جو جس کا اسٹیج مرسی پٹیشن سے بھی آگے چلا گیا تھا، اینڈ واز فیسنگ ایگزیکیوشن. سو اٹس اے بگ ڈیل کہ 30 سالوں بعد 20 سال جس عورت نے، جس قیدی نے، جس خاتون نے ایک ہسپتال میں گزارے ہیں، اس نے ڈیکیڈ سے، اگر آپ اس کے ریکارڈز دیکھیں تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا بیکاز آف دا ٹراما دیٹ شی ہیز انڈرگون. اور آج جا کے اس کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ صرف لیگلی ایز اے لائر آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز دس از کریٹڈ نیو پریسیڈنٹ. لیکن on a human level what it means for Kaniza Bibi to finally go home, it means a lot. It means a lot. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ عمر قید میں کنورٹ ہوا ہے یا ان کو نہیں عمر قید میں کنورٹ تو وہ ظاہر ہے وہ اتنے عرصے رہ چکی ہیں 30 سال، تو وہ ظاہر ہے وہ آٹومیٹکلی اب کا گھر ہی ہو گیا، نہیں تو اب ان کو رہا کیا جائے گا. جو ان کی حالت کے بارے میں آج ان کے چچا زاد بھائی ہیں منور، ان کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کنیزہ باجی تو ہم سے بات تک نہیں کرتی، ہم ملنے بھی جاتے تھے تو وہ بس ہوا میں گھورتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں کرتی. تو وہ اس ٹراما سے تو شاید کبھی بھی نہ نکل پائیں. ایگزیکٹلی. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ان کو رہا کر کے ان کو چھوڑ نہیں دینا سڑک پہ، ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے گی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں، اور جب ڈاکٹرز دیکھیں گے کہ شی از ویل انف ٹو گو ہوم تو اپنے گھر لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے سارا، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے امداد علی کی داستان بھی سنتے ہیں اور غلام عباس کی بھی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کریں بیرسٹر سارا سے، جو 2 ذہنی بیمار قیدیوں کی سزائے موت کو آج سپریم کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کیا ہے. کنیزہ بی بی ان میں سے ایک تھی جن کی کہانی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں سنی. اب ہم چاہتے ہیں سارا کہ اب ہم امداد علی کی کہانی سنیں. تو امداد علی کو تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں ڈیتھ رو پہ سزائے موت میں، اور امداد علی کی جو مینٹل النس ہے وہ کنیزہ بی بی سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ تھی. سو یہ بات کہ ان کی دماغی بیماری، جو ان کا دماغی توازن تھا، جو کہ اسٹیٹ اتھارٹیز کی فل نالج میں تھا، جیل اتھارٹیز کی فل نالج میں تھا، اور وہ عدالت کے سامنے کبھی پیش نہیں ہوا،
shows a huge travesty of justice. So امداد علی کو ان کے جو 20 سال جیل میں گزرے، جب سے وہ اریسٹ ہوئے تھے اور ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے، تب سے ان کو جیل میں ٹریٹمنٹ مل رہی تھی. اور اگر آپ ان کے کیس کا ریکارڈ بھی پڑھیں اور ان کی FIR بھی پڑھیں تو آپ کو واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیجس ٹیچر کو، اپنے مسجد کے جو پڑھانے والے تھے، اسلامک ٹیچر تھے، ان کو قتل کیا تھا اور وہ بھاگے بھی نہیں تھے سین سے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں قتل کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چاند اور ستارے اور آوازیں کہہ رہی تھی جو کر رہے. سو ان کی ویری بیسک ہسٹری بھی جو تھی شوڈ مینٹل النس. اور ایسا کیس جو ہمارے قانون میں دیگر سیف گارڈز ہیں، جیسے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں اور جیل مینیول میں بھی، کہ اگر وہ کنوکٹڈ قیدی ہو اور وہ بیمار ہو جائے اور اس کا دماغی توازن درست نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کو کس طرح شفٹ کرنا چاہیے، کیا ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، یہ تمام سیف گارڈز امداد علی کے کیس میں فیل ہوئے. اور صرف جب ان کا ڈیتھ وارنٹ نکلا، جب ان کا بلیک وارنٹ نکلا مورٹوریم لفٹ ہونے کے بعد، تب یہ کیس ہمارے پاس آیا. اور تب جب ہم نے کورٹ کے تھرو ان کے ریکارڈز نکلوائے تو ہمیں ڈھیر سارے 20 سالوں کے ریکارڈز ملے. تو یہ پہلا کیس تھا جو ہم سپریم کورٹ لے کے گئے اور ہم نے اسٹے اس بات پہ سپریم کورٹ سے مانگا. بٹ یو ریممبر کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جو اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا، اس کے تحت سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی بیماری ہے، یہ نہیں ڈینائی کیا جاتا، لیکن وہ بیماری کی جو پرماننس ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پنجاب نے بھی اس کے ریویو فائل کیا. اور ظاہری بات ہے امداد's lawyers asked, we also filed a review. اور that's the big case. تو پھر جب ان کا کیس اور پھر کنیزا کا کیس اکٹھے آیا اور اس کے بعد غلام عباس کا کیس آیا تو then the Supreme Court formed a larger bench to look at this issue. اچھا، غلام عباس کے کیس میں کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے رحم کی اپیل فائل کریں، تو اس میں کیا وہ انسٹرکشنز ہیں کورٹ کی؟ سو وہ بھی ایک بہت دلچسپ کیس ہے. اور اگین سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا میکس اٹ ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے غلام عباس کے کیس میں جو سلوشن نکالی ہے، جو ریلیف اس کو پرووائڈ کی ہے، وہ اگین ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو کے اوپر فوکس کرتی ہے ہمارے ڈیتھ پینلٹی سسٹم میں، کہ ہمارے قانون میں اور ہمارے آئین میں بھی مرسی سیک کرنا، رحم کی اپیل صدر مملکت پہ جانا از اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ. لیکن اور یہ کیری آؤٹ بھی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس پروسیجر میں دیر آر ملین پرابلمس. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ غلام عباس کے کیس میں اگین سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو ان کی رحم کی اپیل گئی تھی بائی دا جیل اتھارٹیز، ان میں جیل اتھارٹیز نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ ان کی مینٹل النس اور ان کی ٹریٹمنٹ ریکارڈز ساتھ نہیں لگائے، جو کہ جی گو اہیڈ، جو کہ انڈر دا لا، انڈر دا پریزن رولز آر مینڈیٹوری. تو اس بیسس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر مملکت کا فیصلہ تھا ان کی پریویس رحم کی اپیل پہ، وہ خارج ہوتا ہے اور ایک فریش رحم کی اپیل جائے گی جس میں جیل یہ تمام ریکارڈز لگائیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ we hope that the president considers this in light of their findings. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سارہ بلال. اور وی اگین اپریشیٹ جس طرح سے آپ نے ایک سسٹین کیمپین چلائی اس سارے معاملے پر، اور جس کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ کا ایونچولی یہ فیصلہ آیا. اور آئندہ جو میڈیکل جو نفسیاتی بورڈ ہے اگر کسی قیدی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ریکور نہیں ہو سکتا تو اس کو سزائے موت نہیں ملے گی، جو کہ ایک انقلابی ڈیولپمنٹ ہے. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان پر بات کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے.